दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 13। सर्द यख बस्ता रात में साहिल समंदर पर सुबह के 4 बजे दूर दूर तक भी किसी से रूह का नामो निशान नहीं था। वो दोनों घुटनों से एक दूसरे के शहर में गिरफ्तार इश्क का लामतनाही सफ़र तय कर रहे थे। एक मीर जवार था जो कुछ अरसे कबल औरत को वक़्त गुजारी के काबिल भी नहीं समझता था। अपने इर्द गिर्द हजूम लगाए बेबाक शौक हसीनाओं के तबाह कुन सरापों से नज़रें चुराए अपने दिल और ज़िंदगी की वीरानियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता चला गया और आज एक औरत की ही जुल्फ़ों के गिरह का असीर होकर सुध-बुध भुलाए बैठा था। एक नैना शाह थी जो नौउम्री से ही बेतहाशा दिलों की धड़कन बनी रही। अनगिनत दिलों को अपने लिए धड़कता देखकर बेतहाशा हंसती और हंसती ही चली जाती, मगर कभी किसी को अपने दिल तक रसाई नहीं दी थी। और आज मीर जवार के एक इशारे पर दुनिया की परवाह किए बगैर दौड़ी चली आती, फिर दोनों हाथों में सर हाथ दिए सरात आंखों में गुजार देते। नैना इसे दिन भर की रोदास सुनाती बोलती चली जाती और मीर जवार इसे यक टिक देखे जाता। वो पल नैना को अपनी ज़िंदगी के कीमती मता लगते थे। कोर्ट कचहरी, सियासी झमेलों, कारोबारी मसलों से दिन भर निपटने के बाद ये मुलाकातें और नैना की मीठी बातें दिलचस्प अंदाज़े बयान मीर जवार के लिए नाटक का काम करती थीं, टॉनिक का काम करती थीं। वो बगैर टोके पैरों इसे सुनता। नैना दिल में सोचती, काश ये वक़्त यहीं ठहर जाए, मीर जवार और उसके दरमियान कोई पल जुदाई का ना आए। शर्त वाला मजाक इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मिठा साईं, वहाँ देखें आसमान की तरफ, चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है और आप हैं कि मुझ पर नज़रें जमाए बैठे हैं। ताहद्दे निगाह फैले हुए समंदर की मुँहज़ोर लहरें रात के इस पहर दीवाना वार आकर गाड़ियों के पहियों से टकराती, फिर दम तोड़ जाती। नैना फ्रंट सीट पर बैठी मबदूस सी चाँद को देख रही थी। मीर जवार ने इसकी नज़रों के इर्तिकाज़ में चाँद की सिमत देखा और फिर दोबारा नज़रें इसके चाँद के तरह धमकते चेहरे पर टिका दीं। मेरे पहलू में मुकम्मल चाँद अपनी चाँदनी समेत विराजमान है। मुझे इस चाँद के दीदार में कशिश क्यों कर महसूस होगी? मैं जब चाहूँ हाथ बढ़ाकर चाँद को छू सकता हूँ। मीर जवार ड्राइविंग सीट की पुश्त पर दोनों हाथ सर के नीचे टिकाए नीम दराज था। ज़रा सा हाथ बढ़ाकर नैना के गुलाबी रुखसार को 2 उंगलियों से छुआ। नैना इसके बेख्तियार छू लेने पर झपक जाती थी। अब भी अपनी झपक मिटाने के लिए फ़ौरन बोली, ज़रा कुदरत के हसीन शाहकारों में जो मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं, इनमें एक चाँद और दूसरा ये ताहद्दे निगाह फैला हुआ समंदर है। और जब ये दोनों एक साथ मेरे सामने होते हैं तो मुझे गिरदो पेश से बेगाना कर देते हैं। वो ठोड़ी पर हाथ जमाए बोली, और मुझे फ़कत तुम। मीर जवार ने उंगली से इसकी बिखरी जुल्फ़ों की एक लट को छेड़ा, फिर डैशबोर्ड पर पड़ा सिगरेट केस उठाया, सिगरेट निकाल कर सिगरेट सुलगाई। 1-2 दिन में बाबा साईं पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, फिर इन्हें और ताई साईं को तुम्हारे घर भेजूँगा। इससे पहले अगर तुम अपने पेरेंट्स को बताना चाहती हो तो बता दो, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मसला करेंगे। मीर जवार ने गहरा कश लेकर शरारतन धुआं इस पर फेंक दिया था। हस्बे तवक्को नैना ने ज़ोरदार चीख मार कर मीर जवार के सीने पर हाथ मारा। मुझे बाबा साईं का भी स्मोकिंग करना पसंद नहीं है। मेरे सामने वो भी सिगरेट से परहेज़ करते हैं। एक तो आप खुलेआम पीते हैं और फिर बदतमीज़ी भी करते हैं। वो गुर्राते हुए खांस पड़ी। मेरी बेटी को स्मोकिंग नापसंद होगी तो मैं भी नहीं करूँगा, मगर तुम तो मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने का तो मेरा पूरा हक बनता है। वो शरारत से कहता हुआ एक बार फिर भरपूर कश लेकर धुएं का मरोला इसके तरफ रवाना कर चुका था। ज़ारे अगर अब आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसी वक्त चली जाऊंगी और शादी तक मिलने के लिए कितनी भी मेहनतें करेंगे तब भी नहीं आऊँगी। नैना ने इसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाकर धमकी दी। ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं शादी के लिए सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। मीर जवार यकदम इसकी कलाई थामकर इंतहाई ब्राह्मी से बोला था। इसकी हद दर्जे संजीदगी से कहने पर नैना बेसाख्ता हंस पड़ी थी। बेटी हंस हंस कर
پاگل ہو کرتی ہے اور باپ اپنے سیاسی حربے مجھ پر آزما کر دماغ خراب کرتا رہتا ہے۔ دونوں باپ بیٹی نے مل کر جینا حرام کر دیا۔ یار میں بھی کہاں پھنس گیا ہوں۔ میر زوار نے شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں سوچا۔ اس نے نینا کی نرم و نازک کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور نینا اس کے سینے سے جا لگی۔ میر زوار کے بدلتے موڈ پر نینا کی کھنکتی ہنسی یک لخت تھم گئی تھی۔ نینا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما کر دور ہٹنا چاہا، مگر میر زوار منمانی کرتے ہوئے اپنی آہنی بازوؤں سے اس کی کمر کے گرد احاطہ کر چکا تھا۔ شاہ کل مسز حمید شاہ کی کال آئی تھی۔ وہ نینا کے رشتے کے سلسلے میں ہمارے گھر آنا چاہتی ہیں۔ عروش نے معظم شاہ کے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے آگاہ کیا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ نینا کے لیے آ رہی ہیں۔ معظم شاہ نے استفادہ کیا۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا۔ اس دن برتھ ڈے پارٹی پر بھی میں نے نوٹ کیا تھا، وہ نینا کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کل فون پر بات کرتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سنان شاہ کے لیے نینا کا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں۔ عروش نے تفصیلی جواب دیا۔ معظم شاہ نے پرسوچ انداز میں ہنگار بھرا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں بلا لو، وہ لڑکا ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ نینا کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنی شادی کے فیصلے کا اختیار مجھے پہلے ہی سونپ چکی ہے۔ زائم شاہ سے بھی اس کی رائے لے لوں گا۔ ایک بات مجھے تنگ کر رہی ہے، عروش پریشانی سے بولی۔ کون سی بات؟ یہی کہ تحریم نینا سے بڑی ہے، اور اگر نینا کا رشتہ طے ہو گیا تو رانیہ اور مختوم کو کتنا برا لگے گا۔ وہ ہمارے آسرے پر بیٹھے ہیں اور شاہ ہے کہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ کسی میں انٹرسٹڈ ہے، اسی لیے وہ ہر بار اس ذکر پر بھدک جاتا ہے، اور چاہتا ہوں پہلے تحریم کی شادی ہو جائے، پھر وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں۔ معظم شاہ پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ آپ کا یہ اندازہ درست ہوا تو ہمیں سب کے سامنے بہت شرمندگی ہوگی، خاص طور پر تحریم کے سامنے، کیونکہ وہ بہت دل برداشتہ ہوگی۔ عروش یاسیت سے بولی تھی۔ کیا تحریم شاہ میں دلچسپی رکھتی ہیں یا ان دونوں کی شادی رانیہ وغیرہ کی خواہش ہے؟ معظم شاہ کو یکدم چونک گئے تھے۔ میں نے تحریم کی آنکھوں میں اور شاہ کے لیے اس کے رویے میں پسندیدگی کا عنصر محسوس کیا ہے، اور اس رشتے کے لیے دل سے رضامند ہے۔ عروش وثوق سے بولی۔ تم پریشان مت ہو، میں ایک بار پھر شاہ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر وہ نہیں مانا اور اس کے پاس انکار کی ٹھوس وجہ بھی ہوئی تو پھر مجبوراً مختوم کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ زبردستی کے رشتے جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مختوم شاہ اس کا گال تھپتھپا کر آفس چلے گئے تھے۔ اوہ، آج تو دن کی روشنی میں بڑے بھائی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا، وگرنہ نیوز میں ہی دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتے تھے۔ ارحان ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو گھر کے دیگر افراد کے ساتھ میر زوار کو بھی لنچ تناول فرماتے ہوئے دیکھ کر اس کی زبان میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے، جب سے تم آئے ہو تمہیں بالکل بھی ٹائم نہیں دے سکا، مگر سنڈے کو ضرور کچھ وقت نکالوں گا، پھر ڈنر کے لیے چلیں گے، فیملی ڈنر کریں گے۔ میر جاذب تم بھی کوئی مصروفیت نہیں رکھنا، اور اروما تم بھی۔ میر زوار نے اروما کو خصوصی طور پر متوجہ کیا، وہ بھی کچھ دنوں سے اروما کی اداسی کو محسوس کر رہا تھا۔ بھائی میں جا کر کیا کروں گی، آپ لوگ چلے جائیے گا، میں اکیلی لڑکوں کے گروپ میں مس فٹ لگوں گی۔ اروما نے فوراً سے پیشتر جواز پیش کیا۔ اکیلی کیوں؟ میں نے کہا نا فیملی ڈنر کریں گے، تائی سائیں بھی ہوں گی، بلکہ یوں کہو تم اپنی چلبلی سہیلی اور تحریم کو بھی انوائٹ کر لینا، تمہارا بھی وقت اچھا گزر جائے گا۔ میر زوار نے اس کی اداسی کے سبب ان دونوں کو بھی نام تجویز کیا۔ بہانہ کیوں بناتے ہو؟ ایسا کہو نا کہ تم اپنا وقت اچھا گزارنا چاہتے ہو اور فیملی گیدرنگ میں اسے مس نہیں کرنا چاہتے ہو۔ میر جاذب نے سرگوشی کی۔ تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتے؟ اگر تمہیں یہیں لگ رہا ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن میں اروما کی اداسی کے خیال سے اس کا نام لیا تھا، تھوڑی توجہ گھر پر بھی دیا کرو۔ میر زوار نے اروما کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کی توجہ اروما کی جانب مبذول کروائی تھی۔ رومی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آج کل اتنی گمسم کیوں رہتی ہو؟ آخر کیا پریشانی ہے؟ میر جاذب نے روبدار آواز میں اروما کو مخاطب کیا۔ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ پہلے بھی اسی طرح رہتی تھی، کون سا شور شرابہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ سب میرے پیچھے کیوں پڑے گئے ہیں؟ اروما پہلے تو گڑبڑائی، پھر رونسی ہو گئی، ایک ہی سانس میں سب کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میر جاذب اور میر زوار ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اروما کا رویہ پورے گھر کے لیے پریشان کن تھا، وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا، دن کب گزر جاتا اور رات کب دن میں
تبدیل ہو جاتی، اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ وہ میر زوار کے طلسماتی عشق کی ڈور میں بندی باقی دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ نینا کے دل میں میر زوار کی محبت کا ننھا سا پھول اب تناور درخت بن چکا تھا۔ ایسے میں عروش کا اسے خاص مہمانوں کی آمد پر پیش ہونے کا کہنا بے حد گراں گزرا تھا۔ وہ صبح ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، تب عروش اس کے کمرے میں آئی اور شام کو جلد گھر آنے کی تائید کی۔ پھر انہوں نے مہمانوں کی آمد اور اس کے پیچھے کا مقصد بتایا تو نینا کو معاملے کی گمبھیرتا کا احساس ہوا۔ اماں، آپ ان لوگوں کو اجازت دینے سے پہلے کم سے کم ایک بار مجھ سے ذکر تو کر لیتی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نینا خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ بیٹا، تم نے خود ہی تو کہا ہوا تھا کہ تمہیں ہمارے کسی بھی فیصلے سے اختلاف نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے لیے جو بہتر سمجھیں وہی کریں، اس لیے تمہارے بابا سائنے نے اجازت دے دی۔ سنان اور اس کی فیملی میں ایسی کوئی خامی ڈھونڈنے بھی سے نہیں ملتی انہیں انکار کیا جائے۔ سنان کے رشتے پر ہم سب بہت خوش ہیں۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں اعتراض ہوگا۔ تم بھی ایک بار ان لوگوں سے مل لو، یقیناً تمہیں بھی ان کی فیملی سے مل کر اچھا لگے گا۔ عروش اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر رسان سے بولی تھی، میں نے کب کہا کہ اس فیملی میں کوئی برائی ہے؟ میں پہلے بھی ان سے مل چکی ہوں، مگر میں یہ کہہ رہی ہوں اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ نینا خفگی سے بولی، اب تم یہ بحث چھوڑو اور جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ وہ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تمہارا ان سے ملنا ضروری ہے۔ اور دیکھو، ان کے سامنے الٹے سیدھے لکس مت دینا۔ مجھے پتہ ہے جب تمہارا موڈ بڑھ جائے تو بدتمیز ہو جاتی ہو۔ عروش ہنستے ہوئے بولی، اماں اب آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ وہ بدستور خفا تھی۔ اچھا، نہیں کرتی انسلٹ، میری بیٹی بہت پیاری ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کریں گی۔ اب پلیز ریڈی ہو جاؤ۔ عروش اسے پیار کرتے ہوئے روم سے نکل گئی۔ ان کے چلے جانے کے بعد نینا کتنی دیر گہری سوچ میں گم رہی۔ یہ سب اتنی اچانک ہو گیا تھا، اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میر زوار کا خوف کھائے جا رہا تھا، جب اسے رشتے کی بات معلوم پڑے گی تو اس کا ریئیکشن کس قدر شدید ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی نینا نے جھرجھری لی اور پھر وارڈروب کھول کر ڈریس منتخب کرنے کے بعد واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عروش اور تحریم مسز حمید کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ معظم شاہ اور حمید صاحب سیاست کا ذکر چھیڑ بیٹھے تھے۔ سنان شاہ ایک صوفے پر الگ تھلگ سا خاموش بیٹھا تھا۔ متاثر کن سی پرسنالٹی اور مناسب قد و خال والا سنان شاہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، مگر جن آنکھوں میں میر زوار جیسے شاندار مرد بستا ہو، انہیں دنیا کا کوئی بھی مرد متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستگی سے سلام کرتی ہوئی عروش کے پاس چلی آئی، مگر مسز حمید نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سنان محتاط نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نینا ٹی پنک کلر کی پرنٹڈ شرٹ، ہم رنگ سکارف جو اس نے گلے میں اٹکایا ہوا تھا، وائٹ ٹراؤزر میں بلا شبہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ سنان شاہ کو پہلی ہی نظر میں اسیر کر گئی تھی۔ بیٹا، آپ کو تو جاب سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں کتنی بار عروش سے کہہ چکی ہوں نینا کو لے کر ہمارے گھر آئیں، مگر وہ ہمیشہ یہی کہہ کر معذرت کر لیتی ہیں کہ نینا بیزی ہوتی ہے۔ مسز حمید نینا سے مخاطب ہوئیں، اماں اسی لیے کہتی ہیں کہ میری جاب ٹف ہے، چھٹی ملنے پر گاؤں چلی جاتی ہوں، واپسی پر بھی وہی روٹین ہوتی ہے، کہیں بھی جانے کے لیے وقت نکالنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ نینا نے نظریں جھکا کر آہستگی سے جواب دیا۔ وہ سنان کی موجودگی میں نروس ہو رہی تھی۔ تھوڑا وقت ہمارے لیے بھی نکال لیں اور گھر چکر لگا لیں، مجھے اچھا لگے گا۔ آنا جانا ہوگا تو آپ دونوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ شادی سے پہلے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ شادی کے بعد آپ دونوں کو دشواری نہ ہو۔ مسز حمید کو نینا دل جان سے پسند تھی۔ آج تو وہ ہر صورت اس رشتے پر مہر لگوانے کا عہد کر کے آئی تھیں۔ مسز حمید کے برامل کہنے پر نینا گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھا تو وہ فوراً اٹھ گئی، مگر مسز حمید نے اسے دوبارہ بٹھا لیا تھا۔ شاہ صاحب، اب ہم تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دینے والے، آج تو آپ کو ہمارا منہ میٹھا کروانا ہی پڑے گا۔ بھئی نینا اب سے ہماری بیٹی ہے، اب آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ مسز حمید بے صبری سے بولی، جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہی کی بیٹی ہے۔ معظم شاہ نے مٹھائی کی پلیٹ حمید شاہ کی طرف بڑھا کر اس رشتے پر مکمل رضامندی کی ظاہر کی تھی۔ نینا کی قوت گواہی سلب ہو چکی تھی۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ان لوگوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گلابی رنگت تیزی سے زرد پڑتی جا رہی تھی،
مگر اب کا اس کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا سوائے تحریم کی شاطر نظروں کے جو اس کی غیر ہوتی حالت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ نینا بی بی، تم میر زوار کی محبت میں بہت اونچی اڑان بھر رہی تھی اور مجھے پر طنز کرتے ہوئے بھی نہیں چونکی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میر زوار کو تمہاری جھوٹی محبت کا اصل رنگ دکھا کر تمہیں بھی تمہارے بھائی کی طرح منہ کے بل گرا دیا جائے۔ تم دونوں بہن بھائی اسی لائق ہو۔ بھائی نے مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور بہن مجھ پر طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ اب میری باری ہے، ایک ٹیپ پر تمہارے ڈرامے کا کلائمیکس ہو جائے گا۔ تحریم نے مسکراتی نظروں سے نینا کو دیکھا، پھر ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ موبائل گیلری میں وہی ویڈیو تلاش کری تھی جو اس نے نینا اور میر جازب کو پلاننگ کرتے ہوئے بنائی تھی۔ مطلوبہ ویڈیو مل جانے پر پہلے اس نے تسلی کی، پھر نیو فیس بک اکاؤنٹ کے میسنجر سے میر زوار کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دی۔ میر زوار رات کے 2 بجے میٹنگ سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا۔ پہلے اس کا ارادہ میر ہاؤس جانے کا تھا، مگر نینا سے بات کرنے کی جلدی میں اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا اور میر زوار ہاؤس میں ہی ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وقت اس نے نینا کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اب وہ بہت ہی کم پارٹیز اٹینڈ کرتا تھا، اپنا کوئی بھی ضروری کام یا میٹنگ اس وقت کے لیے نہیں رکھتا تھا، کیونکہ رات کے اس پہر ان کی ملاقات ہوتی، پھر فون پر کال پر وہ ایک ساتھ وقت گزارتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر موبائل کی اپ ڈیٹس چیک کر رہا تھا، تبھی اسے ایک عجیب میسیج نظر آیا۔ یہ فیس بک اکاؤنٹ کافی دنوں سے اسے عجیب و غریب میسیج کر رہا تھا، کمنٹس ایسے ہوتے جو میر زوار کو چونکا دیتے۔ اس نے ان باکس اوپن کیا تو ویڈیو میں میر جازب کا چہرہ دیکھ کر پلے کیے بغیر نہیں رہا گیا۔ اس نے فوراً سے پیشتر ویڈیو پلے کی۔ وہ ویڈیو جیسے ہی دیکھتا جاتا اس کے تاثرات غضبناک ہوتے جاتے تھے۔ ایک بار، دو بار، دوبارہ نہیں، پورے 5 دفعہ اس نے ویڈیو کو پلے کیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے بار بار ویڈیو پلے کر رہا تھا، صدمے سے زبان کنگ ہو گئی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ نینا میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل نہیں کھیل سکتی، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے سوچا۔ دل اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر ہاتھ میں موجود ثبوت اتنا پکا تھا کہ شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ جس کا باپ اتنا کمینہ اور کمظرف انسان ہو سکتا ہے، اس کی اولاد سے بھی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ مگر میرا اپنا بھائی، میرا خون اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ مل کر میرے جذبات کی کھلی اڑائے، میرے احساسات پر شرط لگائے؟ میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میر زوار کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، دکھ سے دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔